आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस और अपने प्रोग्रामों में आपको मुख्तलिफ़ लोगों से मिलवाते हैं, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर हम बात करते हैं। इस गुफ्तगू करने का मकसद, इन लोगों को इंटरव्यू करने का मकसद ये होता है कि हम उन टॉपिक्स पर बात करें जिन पर बहुत कम बात की जाती है, और ऐसे नए ख़यालात को, ऐसी नई सोच को और आइडियाज़ को आप तक मुतारिफ़ करवाया जाए जो माशरे में बेहतरी और अच्छाई का सबब बनते हैं। और आज मेरे साथ एक ऐसे ही गेस्ट है जो कि अपने काम के ज़रिए से, अपने ख़यालात के ज़रिए से और सबसे बढ़कर माशरे में एक पॉजिटिव सोच को प्रचार करने में अपना किरदार अदा कर रही हैं। आज मेरे साथ रुमैसा रज़ाक सोही है, शी इज़ एडवोकेट। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट की, ख़ास तौर पर ख़वातीन की तालीम और तरबियत के हवाले से, माशरे में शऊर के हवाले से काम कर रही हैं। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनकी ज़िंदगी की कहानी जानेंगे और पूछेंगे किस तरह से हम एक अच्छा, बेहतर और पढ़ा लिखा और महज़ब माशरा कायम कर सकते हैं, किस तरह से एक माशरे में औरत का किरदार उसे माशरे को बेहतर बनाने में मावन साबित हो सकता है। रुमैसा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और आज गुफ्तगू करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके प्लेटफॉर्म का, मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो पूछना चाहूँगा कि आपकी एजुकेशन कहाँ से है और आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, कहाँ आपकी पैदाइश हुई? जी, देखिए, सबसे पहले तो जहाँ तक मेरे बैकग्राउंड की बात है तो मेरे वालिदैन, मेरी वालदा, मेरे वालिद साहब, वो दोनों आपस में फ़र्स्ट कज़न्स हैं। तो मेरा ताल्लुक़ टेक्निकली एक ही जगह से है, क्योंकि उन दोनों का ताल्लुक़ एक ही मट्टी से, एक ही धरती और एक ही जगह से है। तो ओरिजिनली मेरा जो ताल्लुक़ है, मेरे जो ओरिजिन्स हैं वो ड्राइव करते हैं फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मीरस। वहाँ पे एक छोटा सा गांव है जहाँ से मेरे वालिदैन जो है बिलोंग करते हैं। तो मेरे रूट्स जो हैं, मेरे ओरिजिन्स जो हैं वो वहाँ से हैं। उनकी पैदाइश वहीं की है, उनकी जवानी, उनका वक्त, वो सारा वहाँ से राउट आउट करता है। जहाँ तक मेरी बात है तो मेरे वालिद साहब जो है वो आप समझ लें कि पढ़ लिख कर जब शहर में आए, आगे बढ़े, उन्होंने स्ट्रगल की, मेहनत की और ये सारी चीज़ें। तो हम वही मूव टू कराची। तो मेरी जो पैदाइश है वो बेसिकली एक तरह से, क्योंकि मेरा ददियाल हैदराबाद में होता है, तो मेरी पैदाइश जो है वो हैदराबाद में हुई। एंड देन जो मेरा पूरा ब्रॉटअप है और ये जो सारे मेरी जो जर्नी है सो फार अब तक, वो कराची में ही रही है। फिर उसमें मेरी स्कूलिंग हो, मेरी अपब्रिंगिंग हो, सारी जो चीज़ें हैं वो कराची में ही रही हैं। सही। तो बचपन में तो अपने गांव का भी बैकग्राउंड था, वालिदैन से बातचीत भी होती थी, तो एक वो इन्वायरमेंट भी था और एक शहर का इन्वायरमेंट था। एजुकेशन करियर आपका कैसा रहा, तालीम में कैसी दिया? देखिए, एक तरह से जब आप एक ही जगह पे पैदा होते हैं जहाँ से आपका बैकग्राउंड ड्राइव करता है और वहीं बड़े होते हैं, तो आपकी परवरिश वालिदैन के लिए आसान हो जाती है, क्योंकि वो वक्त उन्होंने भी देखा होता है, वही सारी चीज़ें आपके भी वक्त में चल रही होती हैं काफ़ी हद तक। लेकिन जब आपके वालिदैन का बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट हो और आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट हो, तो वालिदैन के लिए ये ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उन्होंने अब उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ दो हैं कि एक तो उन्होंने आपको अपने ओरिजिन से भी जो है वो वेलवर्स करना है, और साथ में उन्होंने जो आपका अपना एक वो है उसके साथ भी जो है ना आपको कोऑर्डिनेट करते चलाना है। तो होता ये था कि मेरी क्योंकि ज़ाहिर स्कूलिंग हर चीज़ शहर में हो रही है, तो मेरे वालिदैन को इस बात का बड़ा ख्याल होता था कि कहीं इस दौर में ये मैं भूल ना जाऊं कि मेरी अपनी भी कोई पहचान है। मेरे वालिदैन ने भी मुझे जो है एक विरसे में मिली हुई एक पहचान, एक नाम, एक वो सारी चीज़ें दी हैं। तो इसमें जो है मैं समझती हूँ कि क्योंकि वालिदैन का जो है सबसे मुश्किल काम जो है वो परवरिश करना होता है, क्योंकि आप औलाद तो पैदा कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो असल जो दर्द है माँ बाप के लिए और जो असल जो चैलेंज है वो तब शुरू होते हैं। ठीक है जी। तो फिर ये है कि मेरे वालिदैन का बड़ा इस चीज़ के ऊपर ज़ोर होता था और वो गौर व फिक्र करते थे इस बात पे कि मैं ज़िंदगी में किसी भी मुकाम पे पहुँच जाऊँ, मुझे पता होना चाहिए कि मेरी रूट्स क्या हैं, मेरी पहचान क्या है, मेरी लैंग्वेज क्या है, मेरी एक ज़बान है, मेरी एक सकाफ़त है, एक पहचान है जो मुझे कभी भी नहीं भूलनी है। तो मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा बड़ा क्रिटिकल एंड अप्स एंड डाउन्स से भरा हुआ रहा है,
کیونکہ آج لوگوں کے لیے بڑی حیران کن بات لگتی ہے ان کو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی میں پیدائشی بڑی ٹیلنٹڈ ہوں گی اور بڑی جو ہے گاڈ گفٹڈ ہوں گی، لیکن اس بات میں کسی بھی طرح کی کوئی سچائی نہیں ہے. میں نے اکیڈمکلی بہت اسٹرگل کیا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں کبھی اسکول کے نظام سمجھ نہیں پائی کہ میرے اسکول جانے کا پرپس کیا ہے، ریزن کیا ہے کہ میرے والدین مجھے اسکول بھیج رہے ہیں. تعلیم، کیونکہ دیکھیں نصاب کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوتی ہے، آپ کے کریکولم کے ساتھ، آپ کی ایجوکیشن کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، اس کا نام ہے تربیت. اور آج جو ہے بدقسمتی کے ساتھ ہمارے تعلیم کے ساتھ وہ الفاظ جو ہے وہ محض صرف ایک فارمیلٹی کا جڑا ہوا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا، آپ کا ایجوکیشن سسٹم جس کو آپ انگلش میں MCQs کہتے ہیں، کوئزز کہتے ہیں، چوز دی رائٹ آنسر کہتے ہیں، آپ اسائنمنٹس کہتے ہیں، یہی ہمارا نصاب ہے آج کل. تو ہم یہ تو سیکھ جاتے ہیں، ہم یہ نہیں سیکھتے کہ جی ہماری ثقافتیں کیا ہیں، ہماری پہچان کیا ہے، ہماری تاریخ کیا ہے، ہم جو ہے ورک پلیس میں کیا کریں گے، ہم زندگی میں کیا کریں گے، ناکامیوں کو کیسے جھیلا جاتا ہے، دکھوں کے ساتھ کیسے جو ہے وہ فیس کیا جاتا ہے. یہ چیزیں ہم نے نہیں سیکھی ہوتی ہیں. تو پھر جو ہے وہ جو آپ کو آپ سمجھ لیں کہ بچہ ایک کیوٹک، ایک انسرٹن ماحول میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک بیزاری کا عالم صرف دیتا ہے کہ صبح سے شام تک ایک کشمکش ہے جو آپ چاہتے ہی نہیں آپ کے ساتھ ہو. آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی نیندیں پوری کریں، اپنی مرضی سے کھانا کھائیں، سوئیں، اور آپ کی زندگی ایسے کھیل کود میں گزر جائے. تو وہ آپ کے لیے ایک ڈنڈا ہے ایک قسم کا آپ کے سر پہ، بچے کے اوپر. تو وہ ڈنڈا مجھے بھی محسوس ہوتا تھا کہ یہ کیا ہے. ویسے میں یہاں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جیسے اکثر یہ ہوتا ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہوا کہ جب آپ گاؤں میں ہوتے ہیں تو ایک بڑا نیچرل ماحول ہوتا ہے، اور آپ کا اسکول آپ آن کرتے ہیں اسے کہ یہ میرا اسکول ہے، اس کے ساتھ آپ کی ایسوسیشن ہوتی ہیں. اس کو جب چھوڑ کے آپ شہر میں آتے ہیں، ایک انٹائرلی ڈفرینٹ کلچر ہوتا ہے، ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے، اور اسکول کے جو لوگ ہیں، ٹیچر ہیں، بچے ہیں، وہ آپ کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا کہیں پریشر ہوتا ہے، کہیں یہ بھی تو نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک ایسی چیز لگتی ہے کہ اگر بالکل نئی دنیا میں آ گئی، یہاں پر آپ کا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جن کے اور آپ کے جو گولز ہیں وہ کامن ہوں. تو یہ فیکٹر بھی ہوتا ہے جو خاص طور پہ وہ لوگ جو انٹیریئر سندھ سے آتے ہیں یا انٹیریئر پنجاب سے آتے ہیں بڑے شہروں میں، ان کے ساتھ یہ کہیں چیلنج ہوتا ہے. بالکل ان کے ساتھ یہ چیلنج ہوتا ہوگا، کیونکہ آپ کی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، آپ جو ہے میچ نہیں کر پاتے ہیں، کوپ اپ نہیں کر پاتی چیزوں کے ساتھ. لیکن جب آپ کی پیدائش ہی ایک جگہ ہے، آپ کی پرورش، پھر وہ جو آپ کی اوریجنل چیزیں نا وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں، کیونکہ آپ کی پیدائش وہاں کی ہے، آپ کی اسکولنگ وہیں ہے. تو کیونکہ یہ ہے کہ میں بڑا الحمدللہ اللہ کا بہت شکر، بڑی پرولیج قسم کی میں نے زندگی گزاری ہے، کیونکہ میرے والدین نے الحمدللہ بہت ہر چیز سے مجھے جو ہے وہ نوازا. اللہ کی مہربانیوں سے میرے والدین کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں دی، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، ایموشنلی، مینٹلی، ہر طرح کے، فائنینشلی، ہر طرح کی ایک سپورٹ جو ہے مجھے رہی ہے اور ملی ہے، اور جس کے لیے میں اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مہربانیاں ہیں. لیکن اس میں دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ جو پڑھ رہے ہیں نا اسکول میں، تو دیکھیں معذرت کے ساتھ آپ ایک انسان کو پڑھا رہے ہیں، آپ طوطے اور بندروں کو نہیں پڑھا رہے ہیں. تو ہمارا جو نصاب ہے، ہمارا جو نظام ہے، جو تعلیمی معیار ہے، وہ آپ ایسے ہے جیسے آپ گھر میں ایک نیا طوطا پالتے ہیں، اسے آپ رٹواتے ہیں چیزیں، ایک بندر پالتے ہیں، آپ ایک جانور پالتے ہیں. تو دیکھیں انسان اور جانور میں جو ایک فرق ہے وہ تو آپ کو مینٹین کرنا ہے. انفارچونیٹلی وہ ہمارا تعلیمی معیار جو ہے اس طرح کا اب نہیں کرتا. تو ایجوکیشنلی میں نے بہت اسٹرگل کیا، کافی آپ سمجھ لیں اسکول لائف کے کافی سالوں تک اسٹرگل کیا، اور یہی وجہ تھی کہ میرے والدین جو ہے کبھی کوئی اسکول، کیونکہ ان کی نظر میں یہ تھا کہ مجھے کسی طرح کی محرومی نہیں ہونی چاہیے، کسی طرح کا احساس نہ ہو کہ جی میں کسی بچوں سے پیچھے ہوں، یا آگے جا کے مجھے کسی طرح کی بھی ناکامی کا کوئی شکار نہیں ہونا چاہیے. تو میں کبھی کوئی اسکول، تو وہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا ٹارچر ہوتا ہے کہ آپ ایک نئے اسکول میں جا رہے ہیں، پھر آپ نئے اسکول جا رہے ہیں، ہر 2 سال بعد، 3 سال بعد، 1 سال بعد ایک نیا اسکول چینج کرنا ہے. تو سمجھ ہی کوئی نہیں آنی کہ جی آپ کے ساتھ زندگی میں جو ہے بالکل کہ کیا ہو رہا ہے. پھر فائنلی جو ہے وہ میری والدین نے بہت زیادہ محنت کی، انہوں نے بہت زیادہ ٹائم دیا، ٹینشن دیا، اور پھر ایک طرح سے پھر مجھے سمجھ آیا کہ جی میں کیوں پڑھ رہی ہوں، کیوں پڑھنا چاہ رہی ہوں. ایک شوق میرے اندر ڈیولپ ہونے لگا وقت کے ساتھ ساتھ. تو پھر وہ اسٹیبلٹی آہستہ آہستہ وقتاً میرے اندر آ گئی، اور میں پھر اس تعلیمی نظام کو اڈیپٹ کرنے لگی، آبزرو کرنے لگ گئی. صحیح. تو آپ نے جو وکالت ہے اس میں کا انتخاب کیا، اور اس میں اپنی فردر ایجوکیشن جو کمپلیٹ کی، اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ کس نے انسپائر کیا تھا؟ کیوں وکالت کا ہی آپ نے
جو ہے انتخاب کیا؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے چند وجوہات ہیں. کوئی ایک وجہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ جو ہے وہ انصاف نہیں ہوگا اس سوال کے ساتھ. اس کے پیچھے چند وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، میں کیونکہ اپنے والد صاحب کے ساتھ بہت اٹیچ رہی ہوں آج کی تاریخ تک، تو میں ان کی صحبت میں بہت اٹھنا بیٹھنا. اور یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرے والد صاحب جو ہیں ان کا تعلق خود جو ہے صحافت سے، سیاست سے، ان چیزوں سے رہا ہے. تو ان کی جو صحبتیں ہیں، جو اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، وہ اسی طرح کے ہوتے تھے. کانفرنسز ہو گئی، سیمینارز ہو گئے، بک لانچز ہو گئے، مشاعرے ہو گئے. تو ان کی جو آس پاس کی جو سراؤنڈنگس تھی وہ انہی چیزوں کے ارد گرد جو ہے وہ منڈلاتی رہتی تھیں. تو کیونکہ وہ میں ان کے ساتھ بڑا رہی ہوں، تو میں نے پھر وہ بچپن سے ہی آپ سمجھ لی جو ہے نا، جب سے اپنے پاؤں سنبھالے ہیں اور ہوش سنبھالے، تو میں وہی چیزیں دیکھتی آئی. تو میرے اندر جو ہے ایک طرح سے وہ انٹلیکچوئل لوگوں کی جو ایک کہتے ہیں نا وائرس، وہ ہمیشہ اٹریکٹ کرنے لگ گیا مجھے، اور وہ میں نے اڈیپٹ کرنا شروع کر دیا. تو ایک تو یہ اس کی ایک ریزن ہے کہ مجھے لگا کہ ایڈووکیسی ایک ایسی چیز ہے جو میں بہتر طریقے سے کرنا چاہتی ہوں اور کر سکوں گی. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں، ہم اسپیشلی جب ایک عورت اور ایک لڑکی جو ہے اس معاشرے میں جنم لیتی ہے ہمارے پاکستان میں، تو اس کے لیے جو ہے فقط چند فیلڈز محدود کی جاتی ہیں کہ جی ان کے آگے پیچھے آپ نے نہیں جانا ہے. ٹیچنگ، نرسنگ، بالکل، یا زیادہ سے زیادہ وہ ڈاکٹر آپ نے بننا ہے، میکسیمم یہاں تک آپ کر سکتے ہیں. یا ایسی فیلڈ جو آپ کے لیے فلیکسیبل ہوں اور عورت کے لیے سیف ہونی چاہیے آن ٹاپ. تو میں یہ دیکھتی تھی کہ جی لوگ جو ہے وہ وکالت کو، اور جو بھی آپ کو وکلا نظر آئیں گے، آپ کو زیادہ تر 80% آف دا ٹائم اس میں میل ڈومیننس ہی نظر آئے گی. تو انفارچونیٹلی ایڈووکیسی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ کو میل ڈومیننس اور یہ پیٹریارکی، یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی. تو لوگ جو ہے وہ پریفر نہیں کرتے تھے. فقط کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہونا پڑے گا، آپ کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو بہت سارے معاشرے کے مردوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس چیز کی وجہ سے ریزسٹنس بہت تھا لوگوں میں. تو وہ جو خوف، وہ ڈر اور وہ جو ریزسٹنس ہے نا، وہ مجھے کہیں نہ کہیں کھٹکتا تھا کہ ایسا کیوں ایک عورت کے لیے، کیوں وہ بھی تو یہ چیز کر سکتی ہے. پلس ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں، انفارچونیٹلی یہاں پہ آپ کو ناانصافیوں کے ڈھیر نظر آئیں گے. عورت کے ساتھ تذلیل، مظلومیت، اس کے ساتھ ظلم، یہ آپ کو ساری چیزیں بہت زیادہ نظر آئیں گی. لا انفورسمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے، لا رپورٹنگ ہمارے پاس نہیں ہے، لاز کی ایگزیکیوشن ہمارے پاس نہیں ہے. تو وہ اتنے جو فلاز تھے اس فیلڈ میں اور اس معاشرے میں، تو مجھے لگا کہ میں اس چیز کے اوپر ایٹ لیسٹ اپنا رول پلے کر کے، اگر ساری عورتوں کے لیے نہیں تو چند عورتوں کے اندر ایک اویئرنیس جو ہے، اپنی ہیومن رائٹس اویئرنیس، اپنے بیسک رائٹ اویئرنیس، اپنی بیسک ہیومنٹیز کا آپ کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے کہ آپ کہاں اختلاف کر سکتے ہیں، کہاں اتفاق کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں، اپنے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، کون سے وہ دائرے ہیں جہاں آپ بول سکتے ہیں، نہیں بول سکتے. تو مجھے ایسے لگا کہ اس فیلڈ میں جو ہے میرا کام کرنا بہتر رہے گا. اور اگر آپ اب معاشرے کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے جو یہ فیلڈ ہے، جو ایڈووکیسی کی جو فیلڈ ہے، وہ ایک بہترین ایک پلیٹ فارم ہے آپ کے لیے کہ آپ معاشرے میں لوگوں کے سماجی حقوق کے لیے کوئی کام کر سکیں. صحیح. جیسے آپ نے خواتین کی بات کی، لڑکیوں کی بات کی، ان کے حقوق کے حوالے سے ہم جانتے ہیں بہت سارے چیلنجز ہیں، خاص طور پہ لڑکیوں کو، خواتین کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اور آپ نے لا کی بات کی کہ بہت سارے ایسے قوانین نہیں ہیں بھی ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے. کس طرح سے ہم ایک ایسی عورت، ایک ایسی لڑکی کو جو باشعور ہو، جو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتی ہے، جو معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے معاشرے کی بہتری سے، کیونکہ یہ تو بات طے ہے کہ آج کے دور میں ہم خواتین کے کردار پہ، خواتین کا جو کنٹریبیوشن ہے اس سے انکار نہیں کر سکتے، کسی بھی فیلڈ کی ہم بات کریں. تو آپ کے خیال میں کیا سمجھتی ہیں کہ جب والدین خاص طور پہ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کر رہے ہوتے ہیں، بچیوں کے ساتھ کس طرح کی گفتگو ہونی چاہیے کہ وہ بچیوں کو وہ اعتماد، وہ کانفیڈنس، وہ ایک شعور دے کے گھر سے باہر نکلے کہ انہیں کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کو انہوں نے کیسے ٹیکل کرنا ہے؟ کیونکہ تعلیم جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ صرف یہ نہیں کہ آپ انہیں ڈگری دے دیں اور آپ جاب دے دیں، انہیں زندگی کی جو ادھر سکلز ہیں، لائف سکلز ہیں، وہ جو آئی تھنک پیرنٹس کا کام ہے کہ وہ ان کو کنٹریبیوٹ کریں، ان کو سکھائیں، ان کو بتائیں. دیکھیں، اس میں جو ہے کلیکٹیو رول ہے سب کا، صرف والدین کا بھی نہیں ہے، صرف گھر کا بھی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں جو یہ میل ڈومیننس ہے وہ آپ کے یا میرے یا چند لوگوں کے والدین کے اندر صرف نہیں ہے، پورے معاشرے کے روٹس کے اندر ہے. تو جب آپ کا کینسر جو ہے وہ روٹ تک پھیلا ہوتا ہے نا،
تو جب تک آپ اس روٹ سے ختم نہیں کریں گے تو وہ آپ کے جسم میں پھیلتا ہی رہے گا. اس کو آپ کچھ بھی کر لیں وہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا. اسی طریقے سے یہ جو پیٹریارکی ہے, جو مسوگنس مائنڈ سیٹ ہے, وہ بہت ڈیپ سیٹڈ ہے ہماری پورے معاشرے میں. اس میں آپ تعلیم کی اگزامپل لیں, آپ والدین کی اگزامپل لیں, ہر وہ انسان جو کہ ایک اسٹیٹس رکھتا ہے, ایک پاور رکھتا ہے, ایک کنٹریبیوشن رکھتا ہے, وہ ہر چیز جو ہے جکڑی ہوئی ہے میل ڈومیننس سے. تو یہ جو پوری سوچ ہے, یہ پوری سوچ ہمیں جو ہے 360 ڈگری تبدیل کرنی ہے. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ والدین لوگ, آپ اختلاف کر سکتے ہیں, مخالفت نہیں کر سکتے. اس میں یہ جو فرق ہے نا وہ ہمیں سمجھنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں دے رہا ہوں تمہیں اختلاف کا حق, یہ اختلاف کا حق ہے, مخالفت کا نہیں. تو وہ جو ہم نے عورت کو جو ہے نا صرف مخالفت کی نظر سے دیکھا ہے, اور گھر میں بھی جی تم یہ نہیں کر سکتی, یہ تمہارے لیے نہیں ہے, یہ تم کہاں چلی آئی, یہ تو تمہارے لیے بنا ہی نہیں, یہ تمہارے لیے نہیں آیا تھا. تو فقط صرف اس کے جنس کی وجہ سے, صرف اس کے سیکس, اس کے جینڈر کی وجہ سے اس کو جو ہے بہت ساری چیزوں سے روکا جاتا ہے. پھر وہ ایک چیز ہو گیا. اس کے علاوہ آپ اپنے تعلیمی نظام کی بات کریں, ایجوکیشن دیکھیں تو آپ نے جینڈر سینٹرڈ کریکولم نکالا ہے. آپ کورسز وہ پڑھا رہے ہیں, آپ جو ہے وہ سبجیکٹس وہ پڑھا رہے ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ عورت کے لیے بہتر رہیں گے. تو اس کے لیے سبجیکٹ چوائسیز ساری نہیں ہیں. میں اگر یہاں پہ ایک دکان میں آپ کو ایک ہی کلر کی, ایک ہی سائز کی شرٹس رکھ دوں تو وہ ہر کسی کو فٹ نہیں آ سکتی. تو آپ کے اندر ایک فرسٹریشن پیدا ہوگی کہ آپ کو وہ کیوں نہیں مل رہا جو آپ چاہتے ہیں. اب اگر آپ کو لارج سائز نہیں آتا تو آپ کو شرٹ میں اسمال سائز ہی چاہیے. آپ اس لارج سائز کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ کو بلیک میں نہیں وائٹ میں چاہیے تو میں آپ کو بلیک کتنی بھی دوں وہ آپ کو پسند نہیں آنی. اسی طرح سے آپ نے عورت کو جو اپرچونیٹیز دی ہیں, جو جینڈر سینٹرڈ کریکولم آپ نے دیا ہے, کلاسز دی ہیں, وہ اس چیز کو آپ نے ختم کر دینا ہے. اس کو آپ نے اوپن کر دینا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے کریئر کو, اپنے مستقبل کو ڈیسائیڈ کر سکے, اس کے لیے فیصلے کر سکے. ایٹ لیسٹ دوسروں کے لیے نہیں تو اپنے لیے لازمی کر سکے. یہ بہت زیادہ اہم ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہماری عورتیں جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکتی جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں, وہ مردوں کا جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں. اور وہ دیکھیں, جب آپ آج اگر سڑکوں پہ, روڈوں پہ, اور یہ جو فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کا عورت مارچ غلط ہے, آپ کا یہ غلط ہے, آپ کا یہ موومنٹ غلط ہے, تو یہ سب غلط اور صحیح ہے. یہ دوسرا پہلو ہے. اس کا پہلو یہ ہے کہ آپ عورت میں, لڑکیوں کے اندر فرسٹریشن دیکھیں, کیونکہ ان کو آپ نے صدیوں سے وہ احساس کمتری میں رکھا ہے. وہ اپنی آئیڈینٹی, وہ شیشے کے سامنے جاتی ہے تو وہ صرف یہی دیکھتی ہے کہ جی معاشرہ اس کو جو ہے, کیونکہ ہم اپنے آپ کو معاشرے کی نظر سے دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی, تو ہماری آئیڈینٹی کی جو شیپ ہے وہ ہمیں معاشرہ دینے لگا ہے. تو عورت کو معاشرے نے کیا شیپ دیا ہے کہ وہ صرف جو اس کے جسم تک محدود ہے, اس کی خوبصورتی تک محدود ہے. تو وہ جو جب اس کو ایک ایز اے سیکشل آبجیکٹ ہی آپ دیکھتے رہیں گے تو وہ شیشے میں اس دائرے سے آگے خود کو دیکھ ہی نہیں سکے گی. تو وہ خود کو نہ مینیجر دیکھتی ہے, نہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ دیکھتی ہے, نہ سی او دیکھتی ہے, نہ جو ہے لیڈر دیکھتی ہے, نہ کوئی ٹیم لیڈر دیکھتی ہے. وہ اپنے آپ کو میں صرف ایک جسم کے دائرے کے اندر جو ہے اپنی ایک پہچان کو محدود کر دیتی ہے. صحیح, بہت زبردست آپ نے اس پوائنٹ کو ایکسپلین کیا ہے. میں جاننا چاہوں گا کہ جو ہماری روٹس ہیں, ہماری جڑیں ہیں, خاص طور پر وہ لوگ جو اپنی مٹی سے جڑے ہوتے ہیں, کتنا بینیفٹ ہوتا ہے انہیں اپنے پروفیشن میں, اپنی زندگی میں آگے گرو کرنے کے. ایک سیٹسفیکشن جو ہوتی ہے وہ کتنا ان کے لیے اہم ہوتی ہے کہ اپنی جڑوں سے جڑنا اور اپنے مٹی کو, اپنی زبان کو, اپنی پہچان دینا, یہ کتنا ضروری ہے. اور خاص طور پر ینگسٹرز جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کہ وہ جب اپنی مٹی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو زندگی میں ان کے لیے آگے کتنی جو ہے وہ اپرچونیٹیز کھلتی ہیں. دیکھیں, جو ادھار کی جو زبان ہوتی ہے نا, وہ ادھار کی صرف زبان نہیں ہوتی, وہ ادھار کے خیال کے ساتھ آتی ہے. آپ ادھار کے خیال, مطلب سوچ آپ کی ادھاری ہوتی ہے, آپ کی زبان ادھاری ہوتی ہے, آپ کے خواب ادھارے ہوتے ہیں, آپ کی ہر چیز اس ادھار کے دائرے تک محدود ہو جاتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے ویسٹ سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں, وچ از ویری ٹرو. ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں, اڈیپٹ کرتے ہیں, لیکن جب آپ اپنی زبانوں کو, اپنی ثقافتوں کو اون کرنے لگیں گے نا,
تو آپ کی سوچ، آپ کے خیال سارے اپنی چیزوں کے ارد گرد آنے لگیں گے، اور وہ پھر آپ زیادہ بلند طور پہ ایک زیادہ اونچائی کی طرف سوچیں گے، اور وہ جو سیٹسفیکشن ہے، کیونکہ دیکھیں نا آپ اپنی معاشرے میں اگر صرف آپ نے اپنے گول یا اپنی ڈریم صرف 2 وقت کی روٹی اور صرف ایک اچھی نیند کا خواب، ایک اچھے گھر کا، ایک اچھی گاڑی کا خواب دیکھا ہے، تو وہ تو سروائیول کے لیے ہے. اور معذرت کے ساتھ آپ دیکھیں کہ بندر، طوطا، جو آپ یہ دیکھیں کتے، بلیاں، یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ جی ہم نے کیا کھانا ہے، ہمیں بھوک لگی ہے، ابھی ہمیں پتے دے دو، پیڑ پودے دے دو، ہڈیاں دے دو. تو ان میں اور آپ میں، ہم میں کیا فرق ہے؟ ہم پھر اپنے آپ کو اشرف المخلوقات نہ بولیں یا انسان نہ بولیں، کیونکہ سروائیول کے لیے تو وہ بھی جی رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے جی. یہ جو بھیڑ بکری ہے، کیونکہ ہاں دیکھیں ہمارا دیہاتی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا، ہماری ایگزامپلس بھی بھیڑ بکریوں کے اراؤنڈ جو ہے وہ ارد گرد جو ہے وہ سراؤنڈ کر رہی ہوتی ہے. تو دیکھیں ان میں اور ہم میں، جبکہ آپ دیکھیں جانور فزیکلی انسان سے بہت آگے ہے. ہمیں 2-3 سال لگ جاتے ہیں اپنے پاؤں پہ چلنے کے لیے، اور آپ ایک بکری کا بچہ دیکھیں، وہ آپ کو اگلے دن ودن آورس، اگلے دن آپ کو ایسے لگے گا کہ وہ ایک پورا جو ہے وہ ایک 17-8 سال کا بکرا ہے، بکری ہے. تو آپ دیکھیں فزیکلی وہ ہم سے کتنے آگے ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں سے الگ کیا ہے، دماغ سے، سوچ سے. ہم سوچ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. تو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم نے یہ جو 20 سال کی، 30، 40 یا 50، 60 سال کی زندگی میں کتنا سوچا، سوائے 2-3 وقت کی روٹی کے، کھانے کے. تو ہم اپنے آپ کو جانوروں سے کس حد تک الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو اگر ہم اپنے لوگوں کے لیے کام نہیں کر رہے، اپنی دھرتی کے لیے کام نہیں کر رہے، اپنی چیزوں کے لیے کام نہیں کر رہے، اپنی ثقافت کے لیے کام نہیں کر رہے، تو پھر تو مطلب کہ ہم نے اپنی وہ صلاحیت استعمال ہی نہیں کری. وہ تو اس پہ تو زنگ لگ جائے گا اور ایک دن ہم مر جائیں گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے اوریجنس کو کبھی نہ بھولیں، اپنے روٹس کو جو ہے کبھی نہ بھولیں. اور جب آپ کا ایک کنیکشن ہوگا نا، تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں گے، آپ کے اندر وہ جو ایک چاہ ہے لوگوں کے لیے کام کرنے کی، اپنی زبان کے لیے کام کرنے کی. اور آپ دنیا بھر میں دیکھیں، یہ ہم پاکستانی، ہمارا مائنڈ سیٹ انفارچونیٹلی ایسا ہے کہ ہم اپنی زبانوں سے ڈس اون ہونے لگ گئے ہیں. اب ہماری لیے کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ جی میرے بچوں کو اردو نہیں آتی. بالکل جی، کوئی بات نہیں کہ اگر ہم پنجاب سے، ہمیں پنجابی نہیں آتی. اب ایون دو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ والدین بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ دیکھے آج انگلش میں یہ بول رہا ہے. بالکل. اچھا، میں ان سے پوچھتا ہوں کیا یہی بات اس کو پنجابی میں پتہ ہے؟ تو ان کا جواب نو میں ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو یہ ایک وہ جو آپ بالکل صحیح پوائنٹ آپ کر رہے ہیں کہ والدین وہ بچوں کو وہ اونرشپ نہیں دے پاتے. ہم دوسروں کی زبان پہ جو فخر کرتے ہیں، لیکن اپنی زبانیں ہیں، علاقائی زبانیں خاص طور پر ہم نہیں کرتے. بالکل. دیکھیں قائد اعظم نے کہا تھا کہ اردو ہماری قومی زبان ہے، لیکن انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ نے اپنی علاقائی زبان نہیں بولنی، آپ جہاں سے بلونگ کرتے ہیں وہاں کی آپ نے ثقافت نہیں سیکھنی. یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. آپ ہسٹری نکال کے دیکھ لیں، بڑے بڑے دانشوروں کو آپ سنیں، ہسٹورینس کو سنیں، انہوں نے تو نہیں کہا، اقبال نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ اردو پوئٹری نہ پڑھیں، آپ اپنی علاقائی زبانوں میں پوئٹری نہ پڑھیں. آپ ایجوکیشن، ہمارے اسکولس دیکھ لیں. آپ تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کیونکہ ظاہر ہے میں نے خود بھی اسکول کالجز میں وقت گزارا ہے، تو وہ تو ٹیچرس آپ پہ غصہ کرتے ہیں. آپ اردو میں بول رہی ہیں، آپ انگلش میں بولیں، آپ پنجابی میں بول رہی ہیں، آپ سندھی میں بول رہی ہیں. اور دیکھیں مقام ہمارا اب یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو اردو بولنے میں دشواری ہوتی ہے، ہم علاقائی زبان پہ تو جا ہی نہیں رہے. تو یہ تو ہمارے لیے بڑا کامن ہو گیا ہے. آپ کی پرنسپل آپ کو سسپینڈ کر سکتی ہیں، آپ کو نکال سکتی ہیں اس بات پہ کہ آپ کو انگریزی نہیں آتی، لیکن وہ کبھی بھی آپ کو اس بات پہ جج نہیں کریں گے کہ جی آپ پنجاب کے فلانا گاؤں سے آپ کو پنجابی کتنی اچھی آتی ہے، آپ سندھ کے فلانا گاؤں سے آپ کو سندھی کتنی آتی ہے. تو ہمارے دیکھیں میرے پیرنٹس نے یہ ریئلائز کیا کہ اسکول وہ ڈیوٹی فلفل نہیں کر رہا. ایک پرائیویٹ انگریزی کے ایک بڑے اعلیٰ انسٹیٹیوشن سے بچے کو تعلیم حاصل کرنے سے انفارچونیٹلی اس کو صرف وہ ڈگری کا جو پنہ ہے وہی صرف خوبصورت ملتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس کی جو گرومنگ ہے جو کہ ہونی چاہیے اس اعتبار سے وہ نہیں ہو پاتی. تو پھر وہ ہمارے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنا رول پلے کر کے بچوں کو جو ہے وہ سکھائیں. مجھے یاد ہے کہ میں اکثر جب میں چھوٹی تھی تو میں اپنے والد صاحب کے جو بک شیلف وغیرہ میں جاتی تھی تو اس میں دیکھتی تھی کہ جی بھٹائی کے کتاب ہیں، اقبال کی کتاب ہے، جی فیض احمد فیض ہے، احمد فراز ہیں،
اور یہ ساری اردو میں یہ جو اتنے اردو نصاب کی اتنی کتابیں ہیں، پھر سندھی میں اتنی کتابیں ہیں، تو وہ میرے لیے بڑا مشکل لگتا تھا، کیونکہ اسکول نے تو مجھے کبھی بتایا ہی نہیں کہ جی یہ بھی ایک پہلو ہے، اس طرح کے کتاب بھی ہوتے ہیں. تو وہ دیکھیں ہم بڑے فلاڈ ہیں، ہم اسکول کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے فلاڈ ہیں، گھر سے فلاڈ ہیں، اور اب والدین اس چیز کے اوپر توجہ بھی نہیں دیتے. ان کے لیے بڑی کامن سی بات ہے کہ جی ہمارا بچہ بس صرف جو اس کی CGP اچھی ہونی چاہیے، وہ انگریزی میں جتنا فلوئنٹ ہوگا ہماری کامیابی کی کنجی جو ہے وہاں سے ہی شروع ہوتی ہے، وہیں پہ ختم ہوتی ہے. سو تھینک یو سو مچ فار دس ونڈرفل کنورسیشن، اور بہت ہی مزہ آیا مجھے. اور یقینی طور پر جو ہمارا مقصد تھا اس گفتگو کا وہ ہمارے دیکھنے والوں کو اس سے فائدہ ہوگا. اور یہ ہمارا جو بات کرنے کا اس موضوع پر یہی مقصد تھا کہ ہم کہیں نہ کہیں آپ کو وہ انپوٹ دے سکیں پیرنٹس کے لیے، اور خاص طور پر معاشرے کے ان لوگوں کے لیے جو اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ کنسرن رکھتے ہیں. سو ونس اگین تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اور ہمارے یہ پروگرام جو ہم کرتے ہیں مختلف سیشن، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی زندگی میں بہتری لا سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.